हेलो। थैंक यू भाई नवीद। एक बार फिर तमाम फादर्स को, वालिद हजरात को मेरी तरफ से, कलीसिया की तरफ से हैप्पी फादर्स डे। खुदा की हस्ती, खुदा की ज़ात जो ख़ुद रिश्तों और नातों में है, उसने हमें भी इंसानी रिश्तों और नातों में बांध रखा है। खुदा की ज़ात का जो मुकाशफा मसीहों के पास है, उसकी हस्ती की पहचान जो हमें मिली है, बाइबल मुक़द्दस ने जिस खुदा से मुझे और आपको मुतारफ़ करवाया है, वो खुदा रिश्तों और नातों का खुदा है। और ये मसीहों की इस्तिलाह नहीं है कि हमने खुदा को खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्स में हम उसे बुलाते, पुकारते या उस पर ईमान रखते हैं। खुदा ने अपने आप को ज़ाहिर ही इन तीन शख्सियात में और इस रिश्ते में ज़ाहिर किया है। और आज सुबह जिस हस्ती के बारे में, जिस ज़ात के बारे में, जिस रिश्ते के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि खुदा ने अगरचे अपने आप को बाइबल मुक़द्दस में खालिक के तौर पर, चरवाहे के तौर पर या मुनसिफ के तौर पर और बहुत सारे रिश्तों में या शौहर के तौर पर भी मुतारफ़ करवाया है, लेकिन आप देखिए कि सबसे ज़्यादा जो ताल्लुक़, जो रिश्ता, जो इंट्रोडक्शन बाइबल मुक़द्दस में खुदा ने अपने आप को मुतारफ़ करवाने के लिए इस्तेमाल किया है, वो बाप का रिश्ता है। एक दिन खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने कहा, खुदावंद तू हमें दुआ करना सिखा। तो खुदावंद ने उन्हें दुआ करना सिखाई और कहा, जब तुम दुआ करो तो कहो, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है। तो ये ताल्लुक़ जो है, ये रिश्ता जो है, ये ना सिर्फ़ हमारे ईमान की अक्कासी करता है, ये खुदा की शख्सियत, उसके किरदार और उसकी सिफ़ात और उसके मुकाशफे को भी हम पर रिवील करता है। तो इस रिश्ते में खुदा ने अपने आप को हम पर ज़ाहिर किया है। ये रिश्ता खुदा के दिल का मज़हर है, ये उसके दिल की अक्कासी करता है, ये उसकी सिफ़ात को हम पर ज़ाहिर करता है। तो आज सुबह मैं और आप इस ताल्लुक़ से सीखेंगे। कुछ 7 बातें मेरे पास इस हवाले से हैं। 7 नाम मैंने इस रिश्ते को दिए हैं, या कह लीजिए 7 सिफ़ात इस रिश्ते की हैं। बाप जो है वो, इसके मुतबादल आप इसे और क्या क्या नाम दे सकते हैं। कुछ 7 नाम मैंने इसके दिए हैं, जिनसे हम इस रिश्ते की कह लीजिए अहमियत को समझेंगे, उसके किरदार को समझेंगे और उसकी शख्सियत को समझेंगे। जो कुछ बाप के रिश्ते में पिन्हा है, वो खुदा अपने कलामे मुक़द्दस में हम पर ज़ाहिर करता है। तो बाप का पहला नाम जो बाप से हटकर हम उसे दे सकते हैं, जो कि इस रिश्ते के अंदर पाया जाता है, वो है आगाज़। बाप का पहला नाम है आगाज़, बिगनिंग। बाइबल मुक़द्दस में मलाकी की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, क्या हम सब का एक ही बाप नहीं। मलाकी 2 बाब उसकी 10वीं आयत, क्या हम सब का एक ही बाप नहीं, क्या एक ही खुदा ने हमें पैदा नहीं किया। खुदा खुद फादर जो है, खुदा बाप जो है, वो प्राइमरी बीइंग है, वो पहला वजूद है, वो आगाज़ है, वो शुरू है, वो मबदा है, खुदा बाप।
تو یہاں خدا کو باپ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ وہ زندگی کا اصل ماخذ ہے. خدا سے سب چیزیں وجود پائی ہیں. بیٹا کہاں سے نکلا تھا؟ باپ سے نکلا تھا. پھر اس کے بعد جب بیٹا واپس باپ کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں کس سے درخواست کروں گا تو وہ مددگار آئے گا؟ باپ سے درخواست کروں گا تو وہ دوسرا مددگار. تو باپ سورس ہے، باپ سرچشمہ ہے، باپ آغاز ہے، باپ مبدا ہے، باپ جو ہے وہ شروع ہے. تو انسانیت کا خالق بھی خدا باپ ہے. اس نے اس کے اندر زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا. زندگی کا اصل سرچشمہ اور ماخذ جو ہے وہ باپ ہے. اور اسی طرح سے زمین پر بھی جو زمینی باپ ہے وہ بھی زندگی ہی کا ذریعہ ہے. یہ وہ چینل ہے جسے خدا زندگی کے آغاز کے لیے استعمال کرتا ہے. باپ ہی وہ شخصیت ہے جس کے تخم سے آج میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اگرچہ ماں اور باپ دونوں کے ملاپ سے یہ عمل وجود میں آتا ہے لیکن باپ اس عمل کا سرچشمہ ہے. باپ آغاز ہے. اور اسی وجہ سے افسیوں 5 باب کی 23ویں آیت میں مرد کو کیا ٹھہرایا گیا ہے؟ سر بگننگ ہے، سر آغاز ہے، سر ہیڈ ہے. تو باپ جو ہے وہ بگننگ ہے. باپ کا دوسرا نام آغاز ہے، شروع ہے. پیدائش 4 باب کی 1 آیت میں لکھا ہے اور آدم، ترتیب دیکھیے، یہ نہیں لکھا کہ ہوا آدم کے پاس گئی، لکھا ہے اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا. تو آدم جو ہے وہ اپنی بیوی کے پاس گیا، وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا. تب اس نے کہا مجھے خداوند سے ایک مرد ملا ہے. تب اس نے کہا مجھے اولاد دینے والا تو خدا ہے لیکن زمین پر اس نے مرد ہی کو اس کا ذریعہ ٹھہرایا ہے. پیدائش 30 باب کی 1 آیت میں لکھا ہے اور جب راخل نے دیکھا، کیا دیکھا راخل نے؟ اور جب راخل نے دیکھا کہ یعقوب سے اس کے اولاد نہیں ہوتی تو راخل کو اپنی بہن پر لیا پر رشک آیا کیونکہ اس سے اولاد ہو رہی تھی. سو وہ یعقوب سے کہنے لگی کہ مجھے بھی اولاد دے نہیں تو میں مر جاؤں گی. وہ کس کو کہہ رہی ہے مجھے اولاد دے؟ اپنے شوہر کو کہہ رہی ہے، یعقوب کو کہہ رہی ہے مجھے بھی اولاد دے کیونکہ تجھ سے لیا کہ تو اولاد پیدا ہو رہی ہے، مجھ سے نہیں ہو رہی، لہذا تو مجھے بھی اولاد دے، اگر نہیں دے گا تو میں مر جاؤں گی. تو آگے سے یعقوب کا جو جواب ہے لکھا ہے یعقوب کا قہر راخل پر بھڑکا اور اس نے کہا کیا میں خدا کی جگہ پر ہوں جس نے تجھے اب تک اولاد سے محروم رکھا؟ یہ تو خدا کا کام ہے. تو بھی یہ صلاحیت، یہ تخم جو ہے یہ خدا نے باپ کے اندر، مرد کے اندر پیدا کیا ہوا ہے. اسی لیے لکھا ہے امثال 23 باب کی 22ویں آیت میں کہ اپنے باپ کا جس سے تو پیدا ہوا، اپنے باپ کا جس سے تو پیدا ہوا شنوا ہو اور اپنی ماں کو اس کے بڑھاپے میں حقیر نہ جان. امثال 23 باب اس کی 22ویں آیت. بعض اوقات جب اولاد جوان ہو جاتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے، کسی قابل ہو جاتی ہے، 4 پیسے کمانے لگ جاتی ہے، اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاتی ہے، جس کو کھڑا کرنے والا باپ یا ماں ہی ہوتے ہیں، تو پھر وہ ان کو حقیر جاننے لگتی ہے. وہ ان کو پرانے زمانے کے لوگ جاننے لگتی ہے. وہ کہتے ہیں ڈیڈی آپ کو نہیں پتا، ماما آپ کو آج کے دور کا نہیں پتا ہے. گویا وہ ان کی نظر میں حقیر اور بچے اور بے وقوف ہو جاتے ہیں. اس لیے جو دنا ترین شخص ہے دنیا کا، اس نے یہ بات لکھی امثال 23 باب کی 22ویں آیت میں کہ اپنے باپ کا جس سے تو شنوا ہوا اور اپنی ماں کو اس کے بڑھاپے میں حقیر نہ جان. یسایہ کی کتاب میں ایک افسوس کا اظہار ہے 45 باب کی 10ویں آیت پر، اس پر افسوس
کس پر افسوس؟ جو اپنے باپ سے کہے کہ تو کس چیز کا والد ہے، اور ماں سے کہے تو کس چیز کی والدہ ہے۔ ارے یہ تو وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمیں وجود بخشا ہے، جنہوں نے ہمیں یہ مقام اور یہ پہچان بخشی ہے۔ تو اس لیے باپ جو ہے وہ سب چیزوں کا آغاز ہے۔ دوسرا نکتہ یا پہلو باپ کو ہم دے سکتے ہیں، اس رشتے کو ہم دے سکتے ہیں، وہ ہے شناخت کا۔ باپ سے آئیڈینٹی ہے، باپ شناخت دیتا ہے، باپ نام دیتا ہے، باپ پہچان دیتا ہے۔ یہ باپ کے رشتے کا دوسرا پہلو ہے۔ افسیوں تیسرے باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اس سبب سے پولس افسس کے ایمانداروں کو لکھ رہا ہے، آپ میرے ساتھ ہیں؟ افسس تیسرا باب، افسیوں تیسرا باب 14ویں آیت، اس سبب سے، سبب کیا ہے؟ میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں۔ سبب کیا ہے اب وہ بتائے گا، جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان اس باپ سے خاندان نامزد ہے۔ آج میری اور آپ کی پہچان ایک طرف تو آسمانی خاندان سے ہے، ایک طرف زمینی خاندان جو ہے، جس خاندان میں ہم کیا ہوئے ہیں؟ پیدا ہوئے ہیں۔ اس خاندان کا نام کس سے چل رہا ہے؟ باپ سے چل رہا ہے، باپ سے چلتا ہے۔ تو باپ جو ہے وہ نام دیتا ہے، باپ کا رشتہ ہمیں شناخت دیتا ہے، باپ جو ہے وہ ہمیں اس دنیا میں پہچان دیتا ہے۔ باپ کے نام سے ہم جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ خروج تیسرے باب کی 13ویں آیت میں جب خدا نے موسیٰ کو بلایا کہ میں اترا ہوں تاکہ اپنے لوگوں کو چھڑاؤں، لہٰذا تو جا اور فرعون کے پاس جا اور اس سے کہنا کہ، اور بنی اسرائیل سے کہنا، میرے لوگوں سے کہنا کہ خداوند تیرے خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ تاکہ میں انہیں چھڑاؤں۔ تو موسیٰ سوال کرنے لگا، میں تیرا کیا نام بتاؤں؟ تیرا نام کیا ہے؟ وہ مجھ سے پوچھیں گے اسرائیل کے بزرگ، تجھے کس دیوتا نے بھیجا ہے، کس خدا نے بھیجا؟ وہاں تو بہت سارے خدا ہیں، تو تیرا کیا نام ہے؟ تو کون سا معبود ہے؟ تو کس نام سے کہلاتا ہے؟ تو خداوند نے اس کو کہا، تو ان سے کہنا میں جو ہوں سو ہوں نے تجھے بھیجا ہے۔ اور پھر اس نے جو نام اس کو دیا وہ کہا، تیسرے باب کی 13ویں آیت پہ لکھا ہے، پھر خدا نے موسیٰ سے یہ بھی کہا کہ تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا، لسن پلیز، پھر خدا نے موسیٰ سے یہ بھی کہا تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ خداوند تمہارے باپ دادا کے خدا، ابراہیم کے خدا اور اسحاق کے خدا اور یعقوب کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اب تک یہی میرا نام ہے، اور سب نسلوں میں اسی سے میرا ذکر۔ تو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا اپنی شناخت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ وابستہ کر رہا ہے، یہی میرا نام ہے، میں تمہارے باپ دادا کا کیا ہوں؟ خدا ہوں، میں تمہارے باپ دادا کا خدا ہوں۔ تو خدا نے بنی اسرائیل کو اپنا نام دیا، اپنی شناخت دی، ان کو جو تعارف دیا وہ یہ تعارف دیا کہ میں تمہارے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ تو جب باپ اپنا نام دیتا ہے، خدا نے ہمیں اپنا نام دیا ہے، زمینی باپ اپنا نام دیتا ہے، تو پھر اس نام کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ اس نام کو اونچا کرنا، اس نام کی لاج رکھنا، یہ اولاد کی بڑی کیا ہے؟ ذمہ داری ہے۔ اس کی ساکھ کو برقرار رکھنا، اس کی عزت کو، اس کے مرتبے کو، اس کے وقار کو قائم رکھنا، جو نام باپ سے ہمیں ملا ہے۔ بہنوں بھائیوں، آج کی نسل کے لیے وہ ایک بڑی ذمہ داری ہے۔
بیٹا تو روبن بھی تھا، بیٹا تو روبن بھی تھا جو اپنے باپ کا پہلوٹا تھا، یعقوب کا پہلوٹا تھا، اس کی قوت اور شہزوری کا پہلا پھل تھا، جو اس کے روب اور اس کی طاقت کی شان تھا، لیکن وہ پانی کی طرح بے ثبات تھا، اس لیے اسے فضیلت حاصل نہ ہوئی، کیونکہ وہ اپنے باپ کے بستر پر چڑھ گیا اور اس نے اپنے باپ کے بچھونے کو ناپاک کیا۔ بیٹے تو شمعون اور لاوی بھی تھے، لیکن ان کی تلواریں ظلم کے ہتھیار تھے، انہوں نے اپنے غضب میں ایک مرد کو قتل کیا اور اپنی خودداری سے بیلوں کی کونچیں کاٹ ڈالیں، یعنی بے رحمی سے حملہ کیا، غضب کو موقع دیا اور طاقت کا بے رحمانہ اور ظالمانہ استعمال کیا، انہوں نے غصے اور خود مختاری سے فیصلہ کر کے انتقام لیا اور بے گناہوں پر بھی تشدد کیا، اس لیے لعنت ان کے غضب پر کیونکہ وہ انتہائی تند تھا، اور ان کے قہر پر کیونکہ وہ سخت تھا، جن کی وجہ سے یعقوب کو وہ شہر چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ کبھی کبھی کوئی بیٹا یا بیٹی ایسا کام کر جاتا ہے جس سے باپ کو وہ محلہ، وہ شہر، وہ علاقہ، وہ قصبہ چھوڑ کر بھاگنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی اولاد جیسے انہوں نے بغیر باپ کے مشورے سے قہر میں آ کر، غصے میں آ کر انہوں نے بدلہ لیا، انتقام لیا، اور یعقوب کو اپنی اور اپنے خاندان کی جان بچانے کے لیے دشمنی ہو گئی نا، ان کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی، جو عہد کیا، جو سمدھیانہ کیا، وہ بھی ٹوٹ گیا اور وہ رسوا ہوا، وہ بدنام ہو گیا اور اس کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ لیکن بیٹا یوسف بھی تو تھا، بیٹا یوسف بھی تھا جو کہ ایک پھلدار پودا تھا جس کی شاخیں دیوار پر پھیل گئی تھی، جو سارے گھرانے کو کال اور قحط میں بھی پالنے والا ہوا، جس پر باپ کو کیا تھا؟ فخر تھا، جس پر باپ کو فخر تھا، جس نے سارے مصر میں اپنے باپ کا نام کیا کر دیا؟ روشن کر دیا۔ لوگ اناج مانگنے آتے تھے، کہتے تھے جاؤ یوسف کے پاس جاؤ، اس نے اپنے باپ کا نام اونچا کر دیا، بلند کر دیا۔ بیٹا ہو یا بیٹی، دونوں کے ساتھ باپ کا نام جڑا ہوتا ہے، باپ کی شناخت ہے، باپ کا وقار ہے، باپ کی عزت ہے۔ بیٹی دینا بھی تھی نا، بیٹی دینا بھی تھی، جس کے سبب سے یہ سارا طوفان مچا تھا، جس کے سبب سے یہ بدنامی گھر میں آئی تھی، جس کے سبب سے یہ ذلت آئی تھی، جس کے سبب سے آنسو آئے تھے، شرمندگی آئی تھی۔ بیٹی افتہ جلادی کی بھی تھی، بیٹی افتہ جلادی کی بھی تھی۔ قضات اس کا 11واں باپ آپ پڑھیں، جب باپ جو ہے وہ جنگ کے لیے گیا ہے تو اس نے منت مانی ہے، اور منت یہ مانی ہے کہ میں اگر جنگ سے واپس لوٹا اور جیت کر لوٹا تو جو چیز بھی میرے سامنے آئے گی میں اسے خداوند کے لیے کیا کر دوں گا؟ قربان کر دوں گا۔ گیا، جنگ کی، اور خداوند نے اسے فتح بخش دی۔ جب یہ واپس لوٹا تو جو افتہ جلادی کی بیٹی ہے وہ گاتی ہوئی، بجاتی ہوئی، ناچتی ہوئی، بڑے فخر کے ساتھ تو وہ اپنے باپ کے استقبال کو نکلی، اور جو ہی افتہ جلادی کی نظر اپنی بیٹی پر پڑی تو اس نے ماتم کیا، اس نے کہا ہائے میری بیٹی، تو نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے، تو ان میں شامل ہے جو مجھے غم دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگی باپ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے، میں تو جشن منا رہی ہوں، خوشی منا رہی ہوں۔ اس نے کہا نہیں، میں نے منت مانی تھی
کہ اگر خداوند نے مجھے فتح بخش دی اور میں جنگ میں جیت کر آیا تو جو چیز میرے سامنے پہلے آئے گی میں اسے خداوند کے لیے کیا کر دوں گا. یہ بیٹی کہہ سکتی تھی ٹھیک ہے پھر آپ جانے اور آپ کا خدا جانے. زبان آپ نے دی ہے میں نے نہیں دی ہے. منت آپ نے مانی ہے میں نے نہیں مانی ہے. آپ مجھے کیوں قربان کرتے ہو؟ لیکن اس بیٹی نے کیا کہا؟ اس نے کہا باپ جو کچھ تیرے منہ سے نکلا ہے میں اسے پورا کروں گی. میں تیرا سر جھکنے نہیں دوں گی. مجھے صرف 2 مہینے کی مہلت دی جائے. میں اپنے کنوار پن پر ماتم کروں گی کیونکہ یہ کنواری تھی, یہ اکلوتی تھی, یہ ایک ہی تھی. اس نے مرد کا منہ نہ دیکھا تھا. اس نے کہا مجھے 2 مہینے کی مہلت دی جائے اور میں اپنے کنوار پن پر ماتم کروں گی. اپنی ہمجولیوں کے ساتھ باپ نے دے دی. 2 مہینے کے بعد واپس لوٹ آئی اور اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا, پیش کر دیا اور باپ نے اسے خدا کے حضور جیسا منت مانی تھی قربان کر دیا. لکھا ہے اس کے بعد سے یہ دستور چلا بنی اسرائیل میں. کیا دستور چلا؟ اس کے بعد سے یہ دستور چلا کہ ہر سال پوری قوم افتہ جلادی کی بیٹی کی ہر سال 4 دن یادگاری منانے لگی. بیٹی یہ بھی تھی. آفرین ہے اس بیٹی پر, سلام ہے اس بیٹی پر جس نے اپنے باپ کو جھکنے نہ دیا اور اپنا آپ اس نے قربان کر دیا. تو مبارک وہ بیٹا ہے, وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کا سر فخر سے بلند کرتی ہے اور جو اس کے کہے ہوئے الفاظ کی لاج رکھتی ہے, جو اپنے باپ کے سر کو جھکنے نہیں دیتی ہے. باپ ہمیں نام دیتا ہے, باپ ہمیں شناخت دیتا ہے, باپ ہمیں مقام دیتا ہے, باپ ہمیں معاشرے میں جینے کا ہنر دیتا ہے. تیسرا نام جو باپ کو ہم دے سکتے ہیں وہ شفقت ہے. باپ کی شفقت. باپ کے رشتے کا تیسرا نام ہے شفقت. اس کی محبت, اس کی مہربانی. شفقت کے اندر یہ ساری چیزیں ہی ہیں. انگلش میں کائنڈنس بھی استعمال ہوا ہے, افیکشن بھی استعمال ہوا ہے, لیکن اردو کا لفظ بہت پیارا ہے, شفقت. باپ کا تیسرا نام ہے شفقت اس رشتے کا. اور اس شفقت کی بڑی خوبصورت اور عمدہ مثال جو ہے وہ ہمیں کہاں ملتی ہے؟ کون سے باپ سے ملتی ہے؟ مصرف بیٹے کے باپ سے ملتی ہے. باپ کا مال متاع سب کچھ وہ کمایا کس نے تھا؟ باپ کا تھا. نہیں میرا حصہ دے دو, میں اس گھر میں نہیں رہ سکتا. لے گیا باپ کا مال متاع سارا, بدچلی میں اس نے اڑا دیا, ساری کمائی اس نے ضائع کر دی, عیاشی کی. اور کسی نے کہا, شاید آپ نے بھی سوشل میڈیا پر یہ سنا ہو, کسی نے کہا یہ بات میں نے سنی پڑھی فیس بک پر, تو لکھا تھا کہ باپ کے اپنی کمائی سے تو صرف ضرورتیں ہی پوری ہوتی ہیں, عیاشی تو باپ کے پیسے سے ہوتی ہے. تو باپ کا پیسہ تھا نا, اس پر عیاشی کرتا رہا, نافرمانی کی, بے عزتی کی, بدنامی کی, خود سری کی. باپ کو مالی, نہ صرف مالی نقصان دیا, ذہنی نقصان دیا, جذباتی نقصان دیا, اخلاقی نقصان دیا, معاشرتی نقصان دیا. لوگ کہتے ہیں کہ ایدا بیٹا سی کو چھاڑ کے چلا گیا. یہ سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی باپ کی شفقت کیا ہے؟ باپ منتظر ہے, ایک دن میرا بیٹا لوٹ کر آئے گا, ایک دن میرا بیٹا لوٹ کر آئے گا, ایک دن میرا بیٹا لوٹ کر آئے گا. اور جب وہ لوٹ کر آیا تو بنا اس نے کسی شرمندگی کی پرواہ کیے, بنا لوگوں کی پرواہ کیے, بنا اپنے بدن کی کہ ننگے پن کی پرواہ کی, اپنے کپڑے اٹھا کر تو وہ دوڑا چلا گیا اور اپنے بیٹے کو اس نے جا کر گلے لگا لیا. یہ ہے باپ کی شفقت.
اور جب اس نے اس کو جس حالت میں دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا، اور وہ تو اپنے آپ کو بیٹا کہلانے پر بھی شرمندہ تھا۔ وہ تو کہہ رہا تھا، اے باپ اب تو تیرا بیٹا کہلانے کے لائق نہیں رہا، مجھے اپنے نوکروں جیسا ہی رکھ لیں۔ اور اس کی توجہ کس بات پر ہے؟ اس بات پر نہیں ہے، وہ اپنے نوکروں کہہ رہے جاؤ جلدی کرو، میرے بیٹے کا ننگ ڈھانپو، اس کو کپڑا پہناؤ، اس کو جوتی پہناؤ، اس کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہناؤ، جلدی کرو، ایک پلا ہوا بچڑا ذبح کرو، میرا بیٹا کھو گیا تھا مل گیا ہے، میرا بیٹا مر گیا تھا آج زندہ ہوا ہے، آج ہم جشن منائیں گے، آج ہم خوشی منائیں گے۔ یہ ہے باپ کی شفقت، یہ ہے باپ کی محبت، یہ ہے باپ کی شفقت اور اس کی مہربانی۔ وہ سب کچھ بھول گیا ہے، وہ مال متاع جو سب نقصان بیٹے نے دیا وہ بدنامی میں بھول گیا ہے، اور سب کچھ کو اس کی شفقت نے کیا کر لیا ہے؟ ڈھانک لیا ہے۔ یہ ہے باپ کی شفقت جس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایک میں مسلم اسکالر ہیں، اس کا بیان سن رہا تھا، مولوی صاحب تھے، وہ بیان کر رہے تھے باپ کی شفقت کو۔ تو کہہ رہے تھے ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ زیادہ ماں کی محبت کا چرچا ہوتا ہے، گو کہ اس کا بھی کوئی متبادل نہیں ہے، لیکن ایک واقعہ انہوں نے بتایا، اور باپ کے احساسات، اس کے جذبات، اس کی شفقت کے اظہار کرتے ہوئے نے کہا کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ میرا بیٹا تھا چھوٹا، کوئی 10-12 سال کا، تو اس کو کھیلتے ہوئے پتہ نہیں کیسے بھاگتے ہوئے چوٹ لگی تو ماتھے پہ غالباً اس کی چوٹ لگی تو کافی خون نکلا۔ تو میں اس کو گود میں اٹھا کے تو پاس ہی جو کلینک تھا چھوٹا سا، میں وہاں لے گیا اس کو، ساتھ میرے 1-2 اور لوگ بھی تھے۔ تو اچھا وہ بڑا اسکالر ہے، نام میں اس کا بھول گیا ہوں۔ تو جب وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ مولوی صاحب ایسا ہے کہ نا یہ زخم تھوڑا گہرا ہے تو اس پر کوئی 5-7 ٹانکے آئیں گے۔ تو اس نے کہا اچھا۔ تو بچے نے کیا کیا تھا، اپنے باپ کا نا ہاتھ ایسے زور سے پکڑا ہوا تھا، تو وہ چھوٹا سا وہ کمرہ تھا، ٹراما سیکشن تھا جہاں وہ اس کو لٹایا ہوا تھا اسٹریچر پر۔ تو کہنے لگا مجھے صاحب تسی نا ذرا باہر چلے جاؤ تو اسی انہوں ٹانکے لاواں گے۔ تو وہ باپ کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہا تھا، تو وہ آگے سے وہ کہنا ہے اور تسی لاؤ ٹانکا، میں اتنے کھلوتا ہاں، لاؤ تسی میرے سامنے، میں پیو ہاں، کچھ نہیں ہوتا، لاؤ اتنے ٹانکا میں کھلوتا، بچہ چٹ نہیں رہا۔ تو اسے کہہ رہے نہیں تسی ذرا باہر چلے جاؤ، اچھا نہیں ہے، تو بس تہاڈی غیر موجودگی سے زیادہ ٹائم نہیں لگے، اسی لا دیں گے۔ وہ کہنے لگا نہیں، اور میں پیو ہاں، میں کھلوتا ہاں، تسی لگاؤ ٹانکا۔ تو انہوں نے اس کو سن کیا، تو جب وہ پہلا حالات سن تھا وہ پہلا ٹانکا ہی جب اس نے سوئی لگائی اس کے سر پر، تو اس نے ہاتھ بیٹے نے باپ کا پکڑا ہوا تھا، تو بیٹے نے فوراً چلا کر کہا ہائے بابا، بس اس نے اتنا ہی کہا ہائے بابا، تو بابا نیچے زمین پر وہ وہیں گر گیا، وہ بے ہوش ہو گیا۔ وہ اس کو چھوڑ کر بچے کو تو اس کو اٹھانے لگ پڑے، اس کو سنبھالنے لگ پڑے کہ اس کو کیا ہو گیا۔ تو وہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے باپ اوپر سے تو بڑا مضبوط ہوتا ہے لیکن اندر سے ویسے ہی احساسات اور جذبات اس کے ہوتے ہیں۔ کہتا بس اس نے ایک پکار ہی کی تھی ہائے بابا، وہ میرے اندر ہی چلی گئی، مجھے سمجھ ہی نہ آئی اور میں وہیں گر گیا۔ تو یہ ہے باپ کی شفقت، باپ کی محبت۔ اس شفقت کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، اور چوتھا نام جو ہم باپ کو، اس رشتے کو ہم دے سکتے ہیں وہ ہے قربانی، سیکریفائس، قربانی۔ باپ ہی ایک ایسی شخصیت ہے جو اپنے بچے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا سکتا ہے، سب کچھ دے سکتا ہے۔ آئیے دیکھیے ذرا سمویل کی کتاب، دوسرا سمویل اس کا 18واں باب۔ یہاں ایک باپ ہے جس کا بیٹا باغی ہو گیا، اس نے اپنے باپ کے خلاف ہی بغاوت کر دی ہے، پہلے اپنے بھائی ہی کو اس نے قتل کر دیا،
اور پھر اپنے باپ کے تخت پر ہی جا بیٹھا ہے. ابی سلوم کی بات کر رہا ہوں. زیادہ لمبا واقعہ ہے، سارا پڑھیں گے تو بہت وقت لگ جائے گا. 18ویں باب سے پڑھتا ہوں چند آیات. تو جب یہ سب کچھ ہو گیا، بغاوت ہو گئی، اور اس نے باپ کو تو ننگے پاؤں سر ڈھانک کر وہاں سے بھاگنا پڑا. لیکن جب اس نے اپنا واپس تخت لینا چاہا داؤد نے، تو کیا ہوا؟ 18ویں باب کی پہلی آیت سے. اور داؤد نے ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے گنا، اور ہزاروں کے اور سینکڑوں کے سردار مقرر کیے. اور داؤد نے لوگوں کو 1/3 یوآب کے ماتحت اور 1/3 یوآب کے بھائی ابیشے بن زرویا کے ماتحت اور 1/3 جاتی اتی کے ماتحت کر کے ان کو روانہ کیا. اور بادشاہ نے لوگوں سے کہا کہ میں خود بھی ضرور تمہارے ساتھ چلوں گا. پر لوگوں نے کہا کہ تو نہیں جانے پائے گا، کیونکہ ہم اگر بھاگیں تو ان کو کچھ ہماری پرواہ نہ ہوگی، اور اگر ہم میں سے آدھے مارے جائیں تو بھی ان کو کچھ پرواہ نہ ہوگی. پر تو ہم جیسے 10,000 کے برابر ہے. یہ وہ داؤد کو کہہ رہے ہیں اس کے لوگ. سو بہتر یہ ہے کہ تو شہر میں سے ہماری مدد کرنے کو تیار رہے. بادشاہ نے ان سے کہا جو تم کو بہتر معلوم ہوتا ہے میں وہی کروں گا. سو بادشاہ شہر کے پھاٹک کی ایک طرف کھڑا رہا، اور سب لوگ 100 اور 1000 کر کے نکلے. اور بادشاہ نے یوآب اور ابیشے اور اتی کو فرمایا، یہ وہ سردار ہیں تینوں جن کے ساتھ بڑے فوجی ہیں، جتھے ہیں. اور ان کے سرداروں کو کیا کہہ رہا ہے کہ میری خاطر اس جوان ابی سلوم کے ساتھ نرمی سے پیش آنا. جب بادشاہ نے سب سرداروں کو ابی سلوم کے حق میں تاکید کی تو سب لوگوں نے سنا. لیکن آگے آپ واقعہ پڑھیں گے کہ ابی سلوم اپنی خچر پر سوار تھا کہ بلوت کے درخت کے نیچے اس کے بال جو ہیں وہ لپٹ کے اور وہ اس میں لٹک گیا. اور پھر یوآب نے اس پر وار کیا اور اسے مار دیا. جب مار دیا، آگے سے تھوڑا سا ہم سکپ کر کے پڑھتے ہیں. تو 19ویں آیت میں دیکھیے 18ویں باب کی. تب صدوق کے بیٹے اخیمس نے کہا مجھے دوڑ کر بادشاہ کو خبر پہنچانے دے کہ خداوند نے اس کے دشمنوں سے اس کا انتقام لیا. لیکن یوآب نے اس سے کہا آج کے دن تو کوئی خبر نہ پہنچا، بلکہ دوسرے دن خبر پہنچا دینا. پر آج تجھے کوئی خبر نہیں لے جانا ہوگا، اس لیے کہ بادشاہ کا بیٹا مر گیا ہے. تب یوآب نے کوشی سے کہا کہ جا کر جو کچھ تو نے دیکھا ہے سو بادشاہ کو بتا دے. سو وہ کوشی یوآب کو سجدہ کر کے دوڑ گیا. تب صدوق کے بیٹے اخیمس نے پھر یوآب سے کہا خواہ کچھ ہی ہو تو مجھے بھی اس کوشی کے پیچھے دوڑ جانے دیں. یوآب نے کہا آئے میرے بیٹے تو کیوں دوڑ جانا چاہتا ہے، جس حال کی اس خبر کے عوض تجھے کوئی انعام نہیں ملے گا، بادشاہ اس بات سے خوش نہیں ہوگا. اس نے کہا خواہ کچھ ہی ہو میں تو جاؤں گا. اس نے کہا دوڑ جا. تب اخیمس میدان سے ہو کر دوڑ گیا اور کوشی سے بھی آگے نکل گیا. اور داؤد دونوں پھاٹکوں کے درمیان بیٹھا تھا، اور پہرے والے پھاٹک کی چھت سے ہو کر فصیل پر گیا، اور پھاٹک کی چھت سے ہو کر فصیل پر گیا. اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص اکیلا دوڑا آتا ہے. اس پہرے والے نے پکار کر بادشاہ کو خبر دی. بادشاہ نے فرمایا اگر وہ اکیلا ہے تو منہ زبانی خبر لاتا ہوگا. اور وہ تیز آیا اور نزدیک پہنچا، اور پہرے والے نے ایک اور آدمی کو دیکھا کہ دوڑا آتا ہے. تب اس پہرے والے نے دربان کو پکار کر کہا دیکھ ایک شخص اور اکیلا دوڑا آتا ہے. بادشاہ نے کہا وہ بھی خبر لاتا ہوگا. اور پہلے والے نے کہا مجھے اگلے کو دوڑنا پہرے والے نے کہا کہ مجھے اگلے کا دوڑنا صدوق کے بیٹے اخیمس کے دوڑنے کی طرح معلوم دیتا ہے. تب بادشاہ نے کہا وہ بھلا آدمی ہے اور اچھی خبر لاتا ہوگا. اور اخیمس نے پکار کر بادشاہ سے کہا خیر ہے. اور بادشاہ کے آگے زمین پر سرنگوں ہو کر سجدہ کیا.
اور کہا کہ خداوند تیرا خدا مبارک ہو جس نے ان آدمیوں کو جنہوں نے میرے مالک بادشاہ کے خلاف ہاتھ اٹھائے تھے قابو میں کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا کیا وہ جوان ابی سلوم سلامت ہے؟ حالانکہ وہ بادشاہ کا کیا تھا؟ دشمن۔ کیا وہ جوان ابی سلوم سلامت ہے؟ اخیمس نے کہا جب یوآب نے بادشاہ کے خادم کو یعنی مجھ کو جو تیرا خادم ہوں روانہ کیا تو میں نے ایک بڑی ہلچل دیکھی پر میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھی۔ تب بادشاہ نے کہا ایک طرف ہو جا اور یہیں کھڑا رہے۔ سو وہ ایک طرف ہو کر چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ کوشی جو دوسرا قاصد تھا اور کوشی نے کہا میرے مالک بادشاہ کے لیے خبر ہے کیونکہ خداوند نے آج کے دن ان سب سے جو تیرے خلاف اٹھے تھے تیرا بدلہ لیا۔ تب بادشاہ نے کوشی سے پوچھا کیا وہ جوان ابی سلوم سلامت ہے؟ کوشی نے جواب دیا کہ میرے مالک بادشاہ کے دشمن اور جتنے تجھے ضرر پہنچانے کو تیرے خلاف اٹھے وہ اسی جوان کی طرح ہو جائیں۔ تب بادشاہ بے چین ہو گیا اور اس کوٹھری کی طرف جو پھاٹک کے اوپر تھی روتا ہوا چلا اور چلتے چلتے یوں کہتا جاتا تھا ہائے میرے بیٹے ابی سلوم، میرے بیٹے ابی سلوم، کاش میں تیرے بدلے مر جاتا۔ آئے ابی سلوم میرے بیٹے۔ اس کے لیے ماتم کرتا رہا، روتا رہا۔ حالانکہ یہ وہ بیٹا تھا جو نافرمان تھا، یہ وہ بیٹا تھا جس نے اپنے ہی بھائی کو قتل کیا تھا، یہ وہ بیٹا تھا جس نے بادشاہ کے خلاف جنگ برپا کی تھی، یہ وہ بیٹا تھا جو اپنے بادشاہ کے مد مقابل کھڑا ہو گیا تھا، یہ وہ بیٹا تھا جو اپنے باپ ہی کو قتل کرنا چاہتا تھا، یہ وہ بیٹا تھا جس کے آگے باپ ننگے پاؤں بھاگا تھا۔ اور آج اسی بیٹے کے لیے باپ کیا کہہ رہا ہے؟ کاش میں تیری جگہ مر جاتا۔ باپ کی قربانی۔ اور آگے آپ پڑھیں تو وہ فتح کا دن تھا، انہیں واپس تخت ملا تھا، وہ جنگ جیتے تھے، تو لیکن داؤد کیا کر رہا تھا؟ ماتم کر رہا تھا۔ یوآب کو یہ بات بڑی بری لگی، اس نے کہا تو نے ساری جو فوجی واپس آئے وہ چھپتے چھپتے شہر میں داخل ہوئے، ڈرتے ڈرتے، حالانکہ جب جنگ سے لوٹتے تھے تو جشن اور خوشی کے ساتھ لوٹتے تھے۔ تو یوآب نے اس کو کہا کہ تو نے اچھا کام نہیں کیا، تو نے ہماری حوصلہ شکنی کی ہے۔ باپ کی قربانی، باپ کی شفقت، باپ کی محبت۔ باپ وہ ہے جو سب کچھ بھول جاتا ہے اور اپنا آپ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہائے میرے بیٹے، کاش میں تیری جگہ مر جاتا۔ باپ کی قربانی یہ ہے کہ باپ جب باپ بن جاتا ہے تو وہ اپنے لیے خواب دیکھنا چھوڑ دیتا ہے۔ باپ کی قربانی یہ ہے کہ اس کے تن پر کپڑا ہو یا نہ ہو لیکن اس کی اولاد پر نیا کپڑا ہوگا، خواہ وہ کیسے بھی حاصل کرے۔ یہ ہے باپ کی قربانی۔ باپ کی قربانی یہ ہے کہ وہ اپنا مستقبل نہیں دیکھتا ہے، وہ اپنے بچوں کا مستقبل دیکھتا ہے۔ باپ ہی، سنیے غور سے، اس دنیا میں باپ ہی ایک ایسی شخصیت ہے، ایک ایسی ہستی ہے۔ جب کوئی شخص ترقی کرتا ہے نا تو کبھی کبھی اس کے اپنے عزیز رشتہ دار، یہاں تک کہ قریبی دوست بھی، ایون کہ اس کے جو سگے بہن بھائی ہیں وہ بھی اس سے حسد کا شکار ہونے لگتے ہیں، ان کے دل میں بھی حسد جنم لینے لگتا ہے کہ یہ ہم سے زیادہ ترقی کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے سے زیادہ ترقی کرتے ہوئے اپنے بیٹے یا بیٹی کو دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور فخر کرتا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ باپ ہے۔ اس کے دل میں کبھی حسد جنم نہیں لیتا ہے۔ اس کا بیٹا اس سے آگے نکل جائے، اس کی بیٹی اس سے آگے نکل جائے، زیادہ ترقی کر جائے کسی بھی میدان میں، وہ اس کے لیے فخر کا باعث بنتا ہے۔ یہ ہے باپ کی قربانی، باپ کی محبت، باپ کی شفقت۔ پانچواں نام جو باپ کو ہم دے سکتے ہیں وہ ہے تحفظ، پروٹیکشن۔ باپ کا پانچواں نام ہے پروٹیکشن۔ باپ نام ہے تحفظ کا۔
عبرانیوں 11ویں باب کی 17 آیت میں لکھا ہے، ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت نظر نہ آتی تھیں ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کیا بنائی؟ کس نے بنائی؟ خدا نے زمین پر نگاہ کی، کوئی راست باز نہیں تھا۔ کتنے تھے راست باز؟ کتنے راست باز تھے؟ ایک راست باز، اور وہ کون تھا؟ اور خدا نے کیا حکم دیا کہ تو اکیلا کشتی میں آ جا، اپنے گھرانے سمیت، خاندان سمیت، بیوی بچوں سمیت۔ تو کس کی راست بازی کے سبب سے خاندان بچا؟ باپ تحفظ کی علامت ہے، باپ پروٹیکشن ہے۔ لوط کا گھرانہ کس کی راست بازی کے سبب سے بچا؟ لوط کی۔ جب سدوم اور عمورہ پر تباہی کا اعلان تھا، اور پیچھے ایک اور باپ تھا جو شفاعت کر رہا تھا، وہ کون تھا؟ ابراہم، جس کا لوط بھتیجا تھا۔ وہ بھی تو باپ تھا نا ابراہم، تو وہ پیچھے کیا کر رہا تھا؟ وہ شفاعت کر رہا تھا۔ آئے خداوند اگر وہاں 50 ملے تو بھی تو اس شہر کو برباد کر دے گا؟ نہیں چھوڑ دوں گا۔ 40 ملے پھر بھی، 30 ملے پھر بھی، 20 ملے پھر بھی، 10، اس نے کہا 10 بھی ملے پھر بھی چھوڑ دوں گا۔ یہ بوجھ کس کا تھا؟ باپ کا۔ یہ فکر کس کی تھی؟ باپ کی۔ کس کو پریشانی لگی ہوئی تھی؟ باپ کو لگی ہوئی تھی۔ آئے خدا، لوط بچ جائے، میرا بھتیجا بچ جائے، میرا بھائی بچ جائے، اسے نقصان نہ ہو۔ وہ جاگتا ہے، وہ دعا کرتا ہے، وہ شفاعت کرتا ہے، وہ باڑ بناتا ہے، وہ فکر کرتا ہے، کیونکہ باپ کا ایک اور نام، یا 5واں نام، یا دوسرا نام تحفظ ہے۔ پھر اسی سے جڑا ہوا آگے ایک اور واقعہ بھی ہے۔ جب لوط کو بندی بنا کر، قیدی بنا کر اس کو اور اس کے سارے گھرانے کو لے جایا گیا تھا، تو کون تھا جو پیچھے گیا تھا چھڑانے کے لیے؟ باپ تھا نا، باپ کی جگہ تھا، بھتیجا تھا اس کا، گیا پیچھے اس کو چھڑا کے لایا۔ پتہ نہیں 400 لوگ شاید لے کر گیا۔ یہ ہے تحفظ۔ باپ پیچھے نہیں ہٹتا ہے، باپ ہر طرح کے حالات میں کھڑا ہوتا ہے، باپ ڈھال ہے، باپ سپر ہے، باپ تحفظ کی ضمانت ہے۔ جب تک باپ جیتا ہے بچوں کو دلیری ہوتی ہے، ہمارے سر پر ہمارے باپ کا سایہ ہے۔ تو باپ علامت ہے تحفظ کی، باپ نام ہے پروٹیکشن کا۔ چھٹا نام جو میں دینا چاہتا ہوں باپ کے رشتے کو، وہ ہے کفالت کا۔ باپ کا چھٹا نام ہے کفالت، پرووائڈر، مہیا کرنے والا۔ یہ بھی باپ کی خوبی ہے، یہ بھی باپ کی صفت ہے کہ وہ پرووائڈ کرتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ اس کا وصف ہے۔ پیدائش 3 باب 17 آیت، اور آدم سے اس نے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی، اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے اب مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار۔ تو باپ ساری زندگی کیا کرتا ہے؟ مشقت۔ کس کے لیے مشقت کرتا ہے؟ اپنے گھرانے کے لیے۔ کیوں مشقت کرتا ہے؟ تاکہ اپنے بال بچے کا پیٹ پال سکے۔ باپ پرووائڈر ہے، وہ نہیں دیکھتا سردی ہے، گرمی ہے، دھوپ ہے، چھاؤں ہے، نوکری تے جانا ہی جانا ہے، کم تے کرنا ہی کرنا، نہیں جاواں گے تو روٹی کتھوں لبے گی۔ باپ پرووائڈر ہے۔ بل بھرنے ہیں، کس کی ٹینشن ہے؟ باپ کی۔ عذروئے مذاق میں آپ کو بتانے لگا ہوں، پچھلے سال میں نے اپنے گھر پہ اے سی لگوایا۔ اے سی لگوایا تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اے سی تو میں نے لگوا دیا، انسٹالمنٹ پہ ہم نے لے لیا اے سی، لیکن ایک شرط پہ میں لگوا کے دوں گا۔ شرط یہ ہوگی
کہ جو بل آئے گا نا وہ تمہاری ماما بھرے گی، اے سی میں لگوا دوں گا، کیونکہ وہ میری چھوٹے بھائی کے گھر پہ بھی ہے، پھر جہاں یہ ماموں کے گھر بچے جاتے ہیں وہاں پر بھی ہے، تو میرے بچے بڑی ضد کرتے تھے، ہم جہاں بھی جاتے ہیں اے سی، ہمیں بھی اے سی لگوا کے دو۔ تو میں نے کہا بھائی یہ بل جو ہے نا پھر تمہاری ماما بھرے گی۔ ماما نے بھی کہا ٹھیک ہے ایگری، آپ لگوا دو ان کو اے سی تو اس دن کا لگوایا ہوا لیکن بل آج تک نہیں بھرا ہے۔ تو وہ کبھی کبھی میں بچوں کو کہتا ہوں بھائی تم آج کل، ابھی تو خیر موسم تھوڑا سا کچھ ٹھیک ہو گیا، پچھلے دنوں گرمی زیادہ تھی، یہ ڈیلی اے سی رات کو بھی دن کو بھی چلا رہے ہیں۔ میں نے کہا بل کس نے بھرنا ہے؟ تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ باپ کی۔ گھر کا کرایہ دینا کس کی ٹینشن ہے؟ باپ کی۔ بچوں کی فیس دینی ہے، باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ سارے کام باپ کے۔ زبور 133 اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، کیا ہی خوشی کی بات ہے کہ بھائی بہام مل کر رہیں، یہ اس تیل کی مانند ہے جو کہاں ڈیلا گیا؟ ہارون کے سر پر۔ برکت سر پر ہے۔ تیل سورس کو، انکم کو، بلیسنگ کو ظاہر کرتا ہے، تو باپ سے بلیسنگ جو ہے وہ نیچے داڑھی اور پیراہن اور فیملی پر ٹرانسفر ہوتی ہے۔ باپ کفالت کرتا ہے، باپ نیچے مہیا کرتا ہے، باپ سے سارا گھرانہ سیراب ہوتا ہے۔ سر پر تیل جب ڈالا جاتا ہے تو وہ نیچے کی اور بہتا ہے، باپ کی برکت نیچے ٹرانسفر ہوتی ہے۔ باپ کفیل ہے، باپ پرووائیڈر ہے، باپ سورس ہے، باپ مہیا کرتا ہے اور باپ مشقت کرتا ہے۔ پیدائش 31 باب کی 36 آیت میں لکھا ہے، یعقوب اپنے ماموں لابن سے کہتا ہے کہ میں پورے 20 سال تیرے ساتھ رہا، میں پورے 20 سال تیرے ساتھ رہا، میرا یہ حال رہا کہ تیرا نقصان میں نے سہا، دن کو گرمی اور رات کو سردی میں میں مرا، اور میری آنکھوں سے نیند دور رہتی تھی، اس عرصے میں 10 بار میری مزدوری بھی بدلی گئی۔ یہ سب کچھ یعقوب نے گرمی سردی مشقتیں کس کے لیے سہیں؟ اپنے گھرانے کے لیے، راخل اور لیا کے لیے، 7 سال ایک کے لیے، 7 سال ایک کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، کیونکہ وہ آیا تھا تو ہاتھ میں کیا تھا؟ ایک لاٹھی تھی۔ محنت مشقت کر کے اس نے یہ مال اسباب کمایا، اپنے بچوں کو اس نے مہیا کیا۔ تو باپ نام ہے کفالت کا، وہ کفیل ہے، وہ پرووائیڈر ہے، وہ مہیا کرنے والا ہے۔ اور بھی مثالیں بائبل مقدس میں موجود ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 7ویں اور آخری بات، باپ کا 7واں نام ہے کہانت، پریسٹ ہوڈ۔ باپ کا ایک روپ جو ہے وہ گھر کا، خاندان کا کاہن ہے۔ وہ کاہن ہوتا ہے، وہ گھر کا پادری ہوتا ہے، باپ پریسٹ ہوتا ہے۔ باپ کا 7واں نام ہے کہانت، پریسٹ ہوڈ۔ پیدائش 18ویں باب کی 17 اور 19ویں آیت آپ پڑھیں تو لکھا ہے، کیونکہ خداوند سدوم اور عمورہ کو برباد کرنے والا تھا، تو خداوند نے کہا کہ جو کچھ میں کرنے کو ہوں کیا اسے ابراہم سے پوشیدہ رکھوں؟ ابراہم سے تو یقیناً ایک بڑی قوم پیدا ہوگی، اور زمین کی سب قومیں اس کے وسیلے سے برکت پائیں گی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا۔ تو باپ کا کام کیا ہوتا ہے؟ بچوں کی وصیت کرنا۔ تو خدا نے کہا میں جو کچھ کرنے والا ہوں میں ابراہم سے پوشیدہ، کیونکہ ابراہم اپنے بچوں کو وصیت کرے گا۔ باپ سے ہمیں ایمان ملتا ہے، باپ سے ہمیں خدا کی پہچان ملتی ہے۔ جو ابھی پچھلے دنوں کسی کا ایک مسئلہ تھا ریلیجن کا، تو غیر مسیحی تو مسیحی کروانا چاہتے ہیں، تو بڑا ہی پیچیدہ، آپ کو پتہ یہاں پر نہیں ہو سکتا، تو وہ جن سے بات کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جو ریلیجن باپ کا ہے وہی بچوں کا ہوگا۔ تو باپ ایمان دیتا ہے، باپ مذہب دیتا ہے، باپ وصیت کرتا ہے۔
ایک باپ کاہن ہوتا ہے. اگر باپ کے پاس خدا کا کلام ہے، خدا کی پہچان ہے، خدا کی روشنی ہے، خدا کا نور ہے، وہ اپنے بچوں کو آگے کیا کرے گا؟ ٹرانسفر کرے گا. جب یشوع کو خداوند نے یہ برکت دی اور موسیٰ کی جگہ اس کو چن لیا، اور وہ جب اپنی قوم کو لے کر ملک مصر سے لے آیا، تو اس نے ایک جگہ کھڑے ہو کر کہا سنو میری بات. ساری قوم کو مخاطب کیا. اس نے کہا آج میرا اعلان سنو. بات یہ ہے، آج تم فیصلہ کرو. کیا فیصلہ کرو؟ کہ تم کس کی پرستش کرو گے. آج فیصلہ کرو تم کس کی پرستش کرو گے. آیا ان دیوتاؤں کی جن کی تمہارے باپ دادا مصر میں کرتے آئے تھے، یا اس یہوہ خدا کی جو تمہیں ملک مصر سے نکال کر. آگے اس نے کیا کہا؟ اب رہی میری اور میرے باپ گھرانے کا کیا ہوتا ہے؟ ذمہ دار ہوتا ہے. وہ کاہن ہے، ڈیسیجن اس کا ہے، فیصلہ اس کا ہے، پہل اس کی ہے، چناؤ اس کا ہے. اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات. تو ہمارا فیصلہ سن لو. میری اور میرے گھرانے کی تا عمر جب تک ہم جیتے ہیں، ہماری وفاداری، ہماری محبت، ہمارا عہد، ہم تو خداوند اپنے خدا ہی کی پرستش کرتے رہیں گے. ہم اسی کے لیے جئیں گے، اسی کے لیے مریں گے. اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات. تو باپ ذمہ دار ہوتا ہے. اب رہی میری اور میرے. وہ کاہن ہے، وہ گھرانے کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، روحانی طور پر، دنیاوی طور پر. باپ ایلی کاہن بھی تھا، لیکن اس طور سے وہ تربیت کرنے میں اپنے بیٹوں کی ناکام رہا اور خدا سے قصوروار ٹھہرا. اور باپ ایوب بھی تھا. کیسا باپ تھا! بچے ضیافت کے لیے اکٹھے ہوتے، ایک دوسرے کے گھروں میں کھانا کھاتے. جب ان کی ضیافت کے دن پورے ہو جاتے تو ایوب سب کو کیا کرتا؟ جمع کرتا، ان سب کو پاک کرتا، اور پھر ان کے اٹھنے سے پہلے لکھا ہے صبح سویرے ہر ایک کے لیے ایک برہ وہ کیا کرتا؟ قربان کرتا، ان کے لیے قربانیاں چڑھاتا. لکھا ہے جب ایوب کے بچے، پہلا باب اس کی 5ویں آیت، جب ایوب کے بچوں کی ضیافت کے دن پورے ہو جاتے تھے تو ایوب انہیں بلوا کر پاک کرتا اور صبح سویرے اٹھ کر ان سبوں کے شمار کے مطابق سوختنی قربانیاں چڑھاتا تھا. باپ صبح سویرے اٹھ کر سوختنی قربانی کس کے لیے چڑھاتا ہے؟ بچوں کے لیے چڑھاتا ہے. کہیں میرے، اور آگے لکھا ہے کہیں میرے بچوں نے خیال میں گناہ نہ، سوچ میں گناہ نہ کر لیا ہو، تصور میں گناہ نہ کر لیا. باپ کاہن ہے، باپ جاگتا ہے، باپ شفاعت کرتا ہے، باپ دعا کرتا ہے، باپ قربانیاں چڑھاتا ہے. یہ باپ کا کردار ہے، کیونکہ باپ کا 7واں نام پریسٹ ہوڈ ہے، کہانت ہے. اسحاق ضعیف ہو گیا. اس نے ایک دن عیساؤ کو بلایا. اس نے کہا دیکھ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری زندگی کے دن تھوڑے رہ گئے، مجھے نہیں پتا میں کتنے دن جیوں گا، لہٰذا تو ایک کام کر، مرنے سے پہلے میں تجھے کیا دینا چاہتا ہوں؟ دعا دے کر جانا چاہتا ہوں. جا شکار مار کر لا اور میرا من پسند کھانا تیار کر. یہ کون سن رہا تھا؟ یہ ماں سن رہی تھی. ماں کو پتا تھا باپ کی دعا میں کیا اثر ہے، کیا تاثیر ہے. ماں یہ چاہتی تھی یہ دعا کون لے لے؟ یعقوب لے لے. یہ دعا کس کو لگ جائے؟ یعقوب کو لگ جائے. باپ جو نبی بھی ہے، باپ جو کاہن بھی ہے، باپ جو بادشاہ بھی ہے، تو وہ چاہتی تھی یہ دعا میرا بیٹا یعقوب لے لے. یعقوب کو بلایا، ایسا کر جلدی کر، میں ایک جانور لے کے آ، ذبح کر، میں تیرے باپ کا من پسند کھانا کیا کروں گی؟ تیار کروں گی، اور جا کر تو اس کے سامنے کیا کر دینا؟ پیش کرنا. وہ کہنے لگا نہیں ماں، میرے بھائی کے تو بدن پر کیا ہے؟ بہت سارے بال ہیں، ایسا نہ ہو میں برکت کی بجائے کیا کماؤں؟
لعنت کماؤں. ماں کہہ لی نہ نہ نہ، تیری جگہ یہ لعنت مجھ پر آئے. مائیں کہتی ہیں تینوں تتی ہوا نہ لگے تو اس کا بھی میں بندوبست کر دوں گی، جا جیسا میں کہتی ہوں ویسا کر. خیر کہانی سے آپ واقف ہیں، لیکن دیکھیے کہ باپ کی دعا میں اثر ہے. اور وہ دعا کیسی دعا؟ جو دل سے دعا ہو. میرا من پسند کھانا تیار کر کے لا تاکہ میں کھاؤں اور پھر تجھے دل سے. اور دوسری طرف بچوں کی دونوں کی یہی خواہش ہے. جب عیساؤ آیا اس نے بھی یہی کہا لے کھا اور مجھے دل سے کیا دے. یعقوب آیا اس نے بھی یہی جملہ کہا. دعا، باپ بچوں کو دعا دیتا ہے، وہ کاہن ہے. بچوں اپنے باپ کی دعا لو، بیٹوں اور بیٹیوں اپنی ماں اور اپنے باپ کی دعائیں لو، اس دعا میں اثر ہے. یہ ٹوٹے پوٹے رکشے ہوتے ہیں نا، ان کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، پہلے تو زیادہ تر لکھا ہوتا تھا میری ماں کی دعا کا، آج کل لکھا ہوتا ہے کہ یہ میرے ماں باپ کی دعا کا اثر ہے یا ان کی دعا سے ہے. تو دعا جو ہے اس کے اندر یہ تاثیر ہے، دعائیں پیچھا کرتی ہیں. تو باپ جو کاہن ہے، باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کیا کرے؟ دعا کرے. اور بچوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی کیا لیں؟ دعائیں لیں، ان کا دل نہ دکھائیں. تو یہ ہے باپ کا رشتہ. باپ نام ہے کہانت کا. آئیے ذرا ہم اس کو دہرا لیتے ہیں. 7 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. باپ کے رشتے کو 7 نام دیے ہیں. نمبر 1، باپ کا پہلا نام ہے آغاز، بگننگ. باپ کا دوسرا نام ہے شناخت، ٹھیک ہے، باپ نام دیتا ہے، پہچان. باپ کا تیسرا نام ہے شفقت. باپ کا چوتھا نام ہے قربانی. باپ کا 5واں نام ہے تحفظ. اور باپ کا 6واں نام ہے کفالت. اور باپ کا 7واں نام ہے کہانت. یہ سارے باپ کے کردار ہیں. اس کے اندر باپ کی شخصیت پنہا ہے، چھپی ہوئی ہے. آئیے شخصیت کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کریں. اور سب سے بہترین اور خوبصورت جو نمونہ ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے وہ کس کا ہے؟ وہ خدا باپ کا ہے، جس نے اپنا سب سے قیمتی تحفہ ہمیں عنایت کر دیا. اور وہ کیا ہے؟ بہنوں بھائیوں، باپ نے سب سے قیمتی چیز کیا دی ہمیں؟ لکھا ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس. جب اس نے بیٹا ہی دے دیا تو وہ باقی چیزیں کیوں کرنا دے گا؟ تو سب سے قیمتی چیز اس کے پاس کیا تھی؟ اس کا اکلوتا بیٹا. یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میرا دل. یہ ہے باپ. ہم بے وفا ہو جائیں تو ہو جائیں، وہ بے وفا نہیں ہو سکتا ہے. ہم اس کا انکار کر دیں تو کر دیں، لیکن وہ ہمارا انکار نہیں کر سکتا ہے. یہ ہے باپ، آسمانی باپ. اور زمین کا باپ جو ہے اس آسمانی باپ کا نمائندہ ہے. اور میرے لیے اور آپ کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی رول ماڈل ہو نہیں سکتا ہے. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم دعا مانگیں، شکر گزاری کریں چند لمحوں کے لیے خدا باپ کے لیے. خدا نے ہمیں اس رشتے سے متعارف کروایا اپنے آپ کو زمین پر، اور آج میں اور آپ خدا کو اپنا باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں. لکھا ہے پس جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا ہے. تو ہمارے پاس یہ حق ہے، جو مسیح پر ایمان لاتے ہیں وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں. آج میں بچوں سے بھی مخاطب ہوں. آج کے کلام کے نتیجے میں کہیں آپ کے دل میں آپ کے باپ کے لیے کوئی رنجش، کوئی خلش. بعض اوقات میں یہ بھی جانتا ہوں، سمجھتا ہوں سارے باپ ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن زمینی باپ کمزور ہو سکتا ہے لیکن آپ کا آسمانی باپ کمزور نہیں ہو سکتا ہے.
ज़मीनी बाप में कमी हो सकती है, लेकिन आसमानी बाप में नहीं हो सकती है। खुदा ने आपके बाप को ये बाप होने का शर्फ बख्शा है। आज उसे गले लगाइए, आज उसे चूमिए, उसकी कुर्बानियों को सराहिए, उसका शुक्रिया अदा कीजिए। और इसी तरह बाप की जिम्मेदारी है वो अपने बच्चों की दरगुजर करे और उनकी परवरिश करे और उनको पाले और पोसे और उनकी तरबियत करे। ये बाप की जिम्मेदारी है। हालेलुया। Sekawaanga tenu ekawangara meri akhiyan tenu ekhan sada Sekawaanga tenu ekawangara meri अखियाँ तेनू वेखन सदा ना हो कोड़िया कचरा वांगर तू ना हो कोड़िया कचरा वांगर तू के कुछ भी नहीं है समझो नानू के कुछ भी नहीं है समझो नानू सिखावांगा तेनू वेखावांगा मेरी अखियाँ तेनू वेखन सदा। प्यारे खुदा बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम अंधेरों में टटोलने वाले नहीं हैं। हमें ज़िंदगी का नूर बख्शा गया है, हमें हिदायत दी गई है, हमें तेरे कलाम से नसीहत बख्शी गई है। हम तेरे कलाम की रोशनी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, जिसके अंदर नूर है, हदायत है, रहनुमाई है, मंजिल है और ज़िंदगी का तयन किया गया है। हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं। और आज सुबह खुदा जो बातें तूने अपने कलाम से हमारे सामने रखी हैं, हम उनके शनमा होते हैं। हम बाप के रिश्ते के लिए इसकी कदर करते हुए, इसकी अहमियत को जानते हुए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इसकी कुर्बानियों को याद करके, इसके किरदार और शख्सियत को याद करके हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। अपने ज़मीनी बाप के लिए, अपने आसमानी बाप के लिए, जिसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। जो कुछ उसके पास था उसने हमारी खातिर सलीब पर दे दिया। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। और आज सुबह हम दुआ करते हैं कि हमें भी खुदावन ऐसे बाप बनने की तौफीक इनायत फरमा जो खुदावन पाक खुदा तेरे हम शक्ल हों और तेरी राहों पर चल सकें, अपनी औलाद को ऐसा नमूना दे सकें जो खुदावन तेरी कुर्बत में लाने का वसीला बन जाए। हमारी मदद कर, शुरू से आखिर तक हमारी मदद और रहनुमाई करने के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। इन तमाम दुआया दरखास्तों पर हम खुदावन तेरा दस्तखत चाहते, तेरी मोहर चाहते हैं और खुदावन तेरा हाथ मांगते हैं। करम कर, छुटकारा दे, रिहाई दे, मखलसी दे, ज़िंदगी दे, बहाली दे, इत्मीनान दे, तसल्ली दे और खुदावन पाक खुदा अपनी शिफा को नाज़िल फरमा। हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं और इन हदियाजात नजरानों पर भी हम तेरी बरकत चाहते हैं। इस कलीसिया को जितनी बरकत तूने दे रखी हैं हम तेरे शुक्रगुजार हैं। और तमाम जमात के लिए, खिदमत गुजारों के लिए, आज की सारी इबादत के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और सब बातों में तुझे मुबारक कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की रिफाकत और शराकत हम सब के साथ और दुनिया के तमाम मुकद्दसीन के साथ अब से हमेशा तक होती रहे, आमीन। आमीन। आप सबको सलाम, इबादत बर्खास्त हैं, जा सकते हैं।